बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। ये उम्मीद मेरी आजकल बहुत बढ़ चढ़ के मेरे ख्याल में मेरे जज्बात का इजहार कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों में आप वैसी रस्मन भी कह दिया करते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात और वाक़यात हो रहे हैं उसमें आप ये दुआ भी एक दूसरे को देते हैं और आपकी ख्वाहिश भी होती है। फर्स्ट आवर के हवाले से मैं कुछ देर बाद आपसे बात करूंगी। सेकंड आवर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा टीजर दे दूं कि आज हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे मुख्तलिफ बातें करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं और जहां पर आप जब डिस्कशन देखते हैं, लोगों की राइटिंग्स देखते हैं, और फिर हमें इंडिविजुअली भी बहुत सी खवातीन ने रिक्वेस्ट की कि आप इसे टॉपिक बनाएं। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो आजकल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है और आजकल बहुत ज़्यादा एक अजीब सी डिमेंशन पर चल निकला है, इस पे हम बात करें तो उसकी डिटेल्स और उसके हवाले से जितनी डिस्कशन होगी वो हम आपको लेटर ऑन बताएंगे। फर्स्ट आवर में हालात हाज़रा पे गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, लेकिन जहाँ से हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो फुटेजेस और वो ख़बर आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स पे देखी, GTV न्यूज़ पर देखी, और उसमें इस तरह के मनाजिर थे और इस तरह की चीज़ें थी कि 2013, 12, 11 उसके बाद भी जिस तरह हम एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म से लड़ते रहें, निमटते रहें और इफ़ेक्ट होते रहें, वो तमाम रील जहन में दोबारा चलना शुरू हो जाती है। कल ये मेमन मस्जिद के पीछे ब्लास्ट हुआ है, कराची का इलाका खारा दर, जहाँ पर मुतादिद लोग ज़ख्मी हुए हैं। वहाँ की जो फुटेजेस हैं, जो एक फुटेज बार बार आप देखते हैं और बार बार दिल खून के आंसू होता है जब वो एक बच्चा अपनी वालदा को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके हवाले से आज कुछ तफसीली गुफ्तगू अपने इस फर्स्ट सेगमेंट में करेंगे। एक पैकेज इसी इंसिडेंट के हवाले से हमारे पास मौजूद है, ये पैकेज आप मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद हम वापस आते हैं। कराची के शहरी दहशत गर्दों के रहमो करम पर, शहर का वाली वारिस कोई नहीं, शहरियों की कीमती जाने और माल भी महफूज नहीं। 30 रोज से भी कम अरसे में शहर कायद में तीसरे बड़े धमाके से पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। कराची के इलाके खारा दर में बोल्टन मार्केट के करीब होने वाले धमाके की आवाज शहर भर में सुनी गई। धमाके में मामूल की गश्त पर मामूर खारा दर थाने की पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। धमाके में पुलिस मोबाइल और 6 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तबाह हो गयी। धमाके के बाद जाए वक़ुआ पर आग भड़क उठी और भगदड़ मच गई। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका मुमकिना तौर पर पुलिस मोबाइल के सामने मौजूद मोटरसाइकिल में हुआ। धमाके के बाद ईदी और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो गयीं और मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल किया। जाए वक़ुआ पर मीडिया से गुफ्तगू में DIG साउथ शर्जील खरल ने कहा कि सूरत हाल चैलेंजिंग है, मगर पुलिस का मोराल बुलंद है। धमाके के जख्मियों में 3 अहलकार भी शामिल हैं। बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये कि अब देखें आज भी उस दोनों वाक़यात के बावजूद पुलिस से एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ पे रहेंगे, और आज भी इसी तरह ही था। तीन हैं लेकिन तीनों नॉर्मल जख्मी हैं। धमाके के बाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब के मुताबिक धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शहर कायद में गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान ही कराची यूनिवर्सिटी और सदर दाऊद पोता रोड पर भी धमाके हो चुके हैं। और कितने धमाके होने वाले हैं और इसके हवाले से, इस धमाके के हवाले से क्या सूरत हाल है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ स्टैंड करती हैं और क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिस पे कान धरे जा रहे हैं, यानी इन तमाम सवालों के जवाबात हम हासिल करेंगे। हमारे साथ जिले हैदर मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, ब्यूरो चीफ हैं GTV के कराची स्टेशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रात से वैसे जो फुटेजेस आप देख रहे हैं और रात से जिस तरह आप एनालिसिस कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा एक मेरे ख्याल में एहसासात हो जाते हैं, उसका भी आप इजहार कर सकते हैं। साथ साथ ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये किसी बड़े तूफान का पेश ख़ैमा है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। ये इस तरह की इतलात देखें, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, हर मुल्क का होता है, हमारे मुल्क का भी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका काम इतलात देना होता है कि पेशगी इतलात दी जाती है। तो ये इतलात पहले से मौजूद थी कि शहर कराची में मसरूफ़ जगहों पे, शॉपिंग सेंटर्स पे, बस स्टैंड्स पे और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रुनुमा होंगे। पहला वाक़या जामा कराची में हुआ, आपने देखा एक बहुत बड़ा सानिया था, उसमें चीनी जो टीचर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद वो तमाम के तमाम पाकिस्तान से जा चुके हैं। इसके
اس کا بھی ملزمان سے گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تحقیقات جاری تھی کہ اس دوران ایک اور دھماکہ ہوتا ہے جو کہ صدر میں ہوتا ہے، جو کہ ہمارے آفس سے بھی قریب ہے، کافی مصروف علاقہ ہے، شاپنگ سینٹرز ہیں اور ایسی جگہ ہے جہاں سے شہر کراچی کی مختلف علاقوں میں بسیں وہاں سے جاتی ہیں، جو لوگ اپنے کام کے لیے روزگار کے لیے آتے ہیں اطراف کے علاقوں سے تو وہاں سے اپنی بس اور ٹرانسپورٹ لے کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، وہاں پہ بلاسٹ کیا گیا، خوف و راز پھیلا۔ وہ ابھی تحقیقات جاری تھی کہ یہ کل ایک افسوسناک سانحہ ہوا جسے پولیس کی موبائل کو نشانہ بنایا گیا، موبائل مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی ہب بھی کہتے ہیں اس کو، یہاں پہ کوئی اس طرح کا انتظام دیکھا نہیں گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ عوام کو اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کے ان واقعات پہ نظر رکھیں، کیونکہ ہم نے اپنا روزگار کرنا ہوتا ہے، ہم نے جانا ہے، کسی نے بچے نے پڑھنے جانا ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، ظاہر روٹین تو اپنی فالو کریں گے لوگ، فالو کریں گے۔ تو یہ ارباب اختیار جو ہیں، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، خاص طور پہ ہماری پولیس جو ہے، یہ ان کی کارکردگی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں تحفظ فراہم کر سکے۔ لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کارکردگی پہ صرف اتنا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تم نے یہ ڈیلیور نہیں کیا، یا تمہارے علاقے میں ایک کرائم بڑھ گیا، یا سو اینڈ سو انسیڈنٹ ہو گیا، تو چلو جی تمہیں ہٹا دیا جائے، جبکہ ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا، لا کے امبریلا میں تو وہ بھی آتے ہیں۔ دیکھیں پوچھ گچھ جو کی جاتی ہے نا، وہ صرف ایک معمولی ایس ایچ او سے کی جاتی ہے یا اس سے اوپر ایک افسر سے کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے علاقے میں ڈکیتی کیوں ہوئی، آپ نے آپ کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے، ناقص کارکردگی، آپ کو معطل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈکیتی ہو گئی، قتل ہو گیا، معطل کر دیا۔ لیکن جب اتنا بڑا انسیڈنٹ ایک شہر کراچی میں ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ایس ایچ او نہیں ہیں، وہ کراچی پولیس چیف ہیں، وہ آئی جی سندھ ہیں، ان کو معطل کیا جائے، ان کو انکوائری بٹھائی جائے نا، کیونکہ معطل کر دینا تو میرے خیال میں، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں یوزلی معطل کرنا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کی ایک سسپینشن ہو گئی، آپ کام کوئی نہیں کر رہے ہیں اور چھٹی کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سیلری بھی آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے، تو ہمارے پاس نتائج نہیں آتے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک کے بعد ایک اب دوسرے انسیڈنٹس کی بھی کوئی پیش گوئی ہے، کیا یہ ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے؟ کیونکہ کراچی والے اب اسی بات کو لے کر ڈر رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہر دوسرے دن، بلکہ اس کو مذاق میں بھی کہا جاتا تھا جو کہ بہت بری بات لگتی تھی، لیکن آج کا ٹول کیا ہے، آج کا نمبر کیا ہے، آج کتنی کلنگز ہو گئیں، سو کیا وہ دور لوٹ کر آ رہا ہے خدا نخواستہ؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ وہ دور جو ہے وہ لوٹ کے آئے، کیونکہ اس پہ ہم نے بھی رپورٹنگ کی ہے کہ بڑا مطلب کچھ ایسے مناظر ہوتے تھے جیسے آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کو اٹھا رہا تھا، مطلب یہ وہ چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو جو ہے ریکال ہوتی ہیں چیزیں اپنی فیملی کی، تو وہ دور تو خیر نہ آئے، لیکن اس طرح کی اطلاعات ابھی ہیں، انٹیلیجنس نے اطلاعات دی ہیں، حساس اداروں نے یہ خبر دی ہے کہ اس طرح متواتر سے جو ہے وہ سیریل بلاسٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے روک تھام کے لیے وہ پولیس جو ہے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھائیں اور ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں، اور خاص طور پہ جب ایک دھماکہ ہوتا ہے، چلیں آپ دھماکہ نہیں روک سکتے لیکن اس کے بعد ایک فیئر تحقیقات تو کریں، سی سی ٹی وی آپ کو دکھا دینا، ایک خاکہ بنا دینا، اس سے میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے، میرا اور آپ کا تعلق یا ایک عام شہری کا تعلق وہ ہے جو پرامن شہر میں رہنا چاہتا ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ ملزمان گرفتار ہو گئے، ان کا موٹیو کیا ہے، آگے کیا کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، جب وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوئے، دیکھیں جامعہ کراچی کے ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تو آپ کو صدر میں دوسرا دھماکہ بھگتنا پڑا، صدر کے ملزمان ابھی گرفتار نہیں ہوئے، آپ کو تیسرا دھماکہ بھگتنا پڑا، اگر خدا نہ خواستہ یہ ملزمان بھی چند گھنٹوں میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں تو آپ ایک اور انسیڈنٹ کے لیے تیار رہیں۔ اور ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو واقعی کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر جاتے ہیں، تو بات شاید صرف اسی ضرورت اسی امر کی ہے کہ اپنی سیریسنس شو کریں اور اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جو اس وقت کے ملوث کردار ہیں ان کی نشاندہی کریں اور انہیں پکڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت وجی الدین جائے وقوع پہ موجود ہے، نمائندے جی ٹی وی۔ السلام علیکم۔ جی وجی الدین صاحب، آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور آپ کے اطراف میں کیا ماحول ہے، اور جو رات میں کل انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، گزشتہ رات بولٹر مارکیٹ فضل مارکیٹ کے بالکل سامنے جو ہے دھماکہ ہوا تھا، میں اسی مقام پہ ابھی موجود ہوں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو تمام دکانیں جو صبح کھلنے والی تھی وہ صرف چند دکانیں جو ہے یہاں پہ کھلی رہتی، بقایا مارکیٹ ہے وہ پوری مکمل طور پر بند ہے۔ جو اطراف کی عمارتیں ہیں اس کے جو شیشے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ جائے وقوع جو ہے رات میں جو ہے کرنے کے ابھی بھی ہم دیکھتے ہوئے یہاں پہ پولیس کی نفی اور رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ کپل جو یہاں پر ٹیموں کو جائے وقوع کا جو ہے معائنہ کرنے کے لیے پہنچی ہے، بتایا گیا ہے کہ بہت سی جائے وقوع کا معائنہ کری، اس کے بعد
جائیں گے. تاہم ہم اچھا وجیہالدین، مجھے آپ کی آواز بہت صحیح نہیں آ رہی ہے. خیر میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس انفارمیشن کو سمجھ سکوں. جو زخمیوں کے حوالے سے کہا گیا تھا ان کی اب کیا صورتحال ہے؟ کچھ اور اپڈیٹس ان کے بارے میں حاصل ہوئی ہیں؟ بالکل حادثے میں جو ہے ایک عورت بتایا جاتا ہے کہ 2 کی حالت جو ہے حالت معمولی مطابق نہیں بتائی جاتی. جو افراد ہیں ان کی حالت جو ہے مطمئن بتائی جاتی ہے. ان تمام افراد کو جو ابھی جو ہے سول اسپتال میں زیر علاج ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 2 افراد کی حالت معمولی مطابق نہیں ہے. ان افراد کی جو ہے ڈاکٹر کی معمولی تشخیص کی گئی، وہ ان کو جو ہے معائنہ کر دیا. ڈاکٹر جو ہے ان کو جو ہے ٹھیک ہے. اچھا وجیہالدین، بس آخری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اور اگر آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، میں چاہتی تھی کہ کچھ علاقے کو ہم تھوڑا کیمرہ موو کر کے دکھا سکتے، کیونکہ جی وجیہالدین اگر آپ تھوڑا سا ہمیں دکھا سکیں، کیونکہ کراچی میں جو رہنے والے ہیں وہ تو پھر بھی اس کو جانتے ہیں، لیکن یہ بڑا گہما گہمی والا علاقہ ہے اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیاں، تنگ گلیاں بھی ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ کیمرہ موو کریں اور ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس وقت وہاں کس طرح کا سوگ یا سناٹا ہے. بالکل میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی تھوڑی سی جو ہے یہ میری بیک سائڈ کی جانب جی جگہ ہے وہ جو ہے فوکس کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے تھوڑا رائٹ اینڈ لیفٹ پراپر. جی جگہ پہ بالکل سامنے ہم دیکھتے ہیں جو ہے بلڈنگ کی تبدیلی ہے اس کو بھی جو ہے دیکھتے ہیں نقصان پہنچا ہے. ایسا دیکھتے کہ ہم کچھ قدم سے حادثے پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو خرابر امام بارگاہ جو ہے موجود جی ہے. اس کے طرح ہم علاقے میں دیکھتے ہیں بغل میں کے اوپر جو بالکل رہائشی عمارت کی موجود. ٹھیک ہے. ہم آپ سے مزید بات اور کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ کنیکشن میں آواز کی اس طرح کی کوالٹی نہیں ہے کہ ہمیں بات آپ کی زیادہ سمجھ آئے. بہرحال جس طرح انہوں نے تھوڑا سا آپ دکھایا بھی، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر رہائش بھی ہے اور کاروبار بھی ہے. اپارٹمنٹس جس طرح ہمیں نظر آ رہے تھے، اپارٹمنٹس بہت زیادہ ہیں وہاں پر، اور پھر یہ ہول سیل مارکیٹس وہاں پر ہیں، تو بہت سارے تاجر اور کاروبار ریٹیلرز اور دیگر کاروبار کرنے والے وہاں جاتے آتے رہتے ہیں، تو کافی رش ہوتا ہے وہاں. دیکھیں یہ سب سے قدیم علاقہ ہے کراچی کا، کھارا در، اور یہاں پہ بولٹن مارکیٹ ہے، کافی مشہور مارکیٹ ہے. میمن مسجد ہے. اس کے بعد پلاسٹک مارکیٹ ہے جس پہ ایک زمانے میں آگ بھی لگی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب بلاسٹ ہوا تھا. وہ پلاسٹک مارکیٹ بھی یہیں پر ہے. کپڑا مارکیٹ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھوک کی دکانیں ہیں. تو یہ کافی ہے، اور یہیں پہ لوگوں نے نیچے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اوپر ان کی رہائش ہے. تو کافی، اور رات کے وقت یہ کافی پر رونق علاقہ ہوتا ہے کیونکہ دکانیں اور کاروبار بند ہو جاتے ہیں، تو لوگ نیچے آتے ہیں. کچھ کھانا پینے کے پتھارے لگے ہوتے ہیں، کچھ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، تو وہ کھانے پینے کا کافی رشی ایریا ہے یہ. تو اس لیے یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اچھا یہاں پہ پولیس موبائل کھڑی ہوتی تھی سیکیورٹی کے لیے، تو یہاں پہ پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایزی ٹارگٹ تھا ان کا تاکہ وہ تنگ گلیوں میں آسانی سے فرار ہو سکیں. سی سی ٹی وی فوٹیج مزید بھی آئیں گی کیونکہ کاروباری علاقہ ہے، تمام لوگوں نے اپنی دکانوں اور دفتر کے باہر کیمرے لگائے ہوئے. تو ممکن یہ ہے کہ اگر سیریسنس دکھائے ہماری پولیس تو شاید یہ ملزمان جو ہے. اچھا انٹیلیجنس کی رپورٹ کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، میں چاہتی ہوں اس پہ مزید آپ بتائیے کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور انٹیلیجنس کے ذریعے جو رپورٹ خصوصی طور پہ آپ کے لیول کے لوگوں کو ملتی ہے یا شیئر کی جاتی ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ آگے کیا ہم مزید اس طرح کے ایکسیڈنٹس اور اس طرح کے دھماکے ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں سر، جیسے آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکلی سچویشن جو ہمارے ملک کی ہے کہ تمام اپوزیشن ایک ہو گئی، اور اسی طرح یہ دہشت گرد بھی تمام ایک ہو گئے. ٹھیک ہے. کہ اب جتنی کلعدم تنظیمیں تھیں، اچھا پہلے یہ ہوتا تھا، مزے کی بات آپ کو میں اور بتاؤں کہ پہلے آپ ڈھونڈتے تھے کہ یہ دہشت گردی کس نے کی ہے، لیکن اب جیسے ہی دہشت گردی کا واقعات ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹویٹر پہ وہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. بلکہ ایون یہ کہ جیسے خودکش حملے دیکھے گئے تو خودکش حملہ کرنے والے کی ویڈیو بیفور اٹیک جو ہے اس کی بتائی جاتی ہے کہ میں جا رہا ہوں یہاں پہ اٹیک کرنے اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا، مزید کھل کے کرنے لگتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس تنظیم سے، ہم یہاں رہتے ہیں. اس واقعے کی کس نے ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کری ہے، اور یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ شاید کسی نے ٹویٹر پہ کوئی آ جائے ذمہ داری، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو جب ذمہ داری قبول کر لی جاتی ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تمام جو کلعدم تنظیمیں ہیں، جو بین تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ تمام ایک ہو گئی ہیں. اب وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اس طرح کے اٹیک کریں گے. جب تک یہ نیٹ ورک
توڑا نہیں جائے گا، نہ تو شہر کراچی کے شہری امن سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور نہ ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ. تو یہ نیٹ ورک فوری طور پر توڑنے کی ضرورت ہے. اس میں شہریوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی. اگر اس طرح کے کوئی معاملات آپ کو نظر آتے ہیں، کوئی مشکوک افراد نظر آتے ہیں، کوئی آپ کے پڑوس میں رہنے آتے ہیں یا ایکٹیویٹیز نظر آتی ہے، تو ڈر خوف نہ کھائیں، بلکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتائیں، پولیس کو بتائیں. تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا. اور میں اپنے طور سے آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کی غیر ضروری موومنٹ ہے تو اسے آج کل کے لیے، اور خصوصی طور پہ فیملی کے ساتھ اگر جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اسے آج کل کے لیے روک دیجئے، کیونکہ جیسے حالات ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں گہما گہمی ہے، جہاں زیادہ رش ہے، وہاں اوائڈ کریں. اپنے طور سے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اس وقت پاکستان کی اوور آل کرنٹ افیئر کی سچویشن، جس میں کوئی لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کی بات کر رہا ہے، آخر معاملات ہیں کیا، اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دی بریک.